अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज टॉप स्टोरीज है, धरनों में गिरी हुई हुकूमत। प्रोग्राम के पहले से इस पे बात करेंगे। जमात इस्लामी इस वक्त इस्लामाबाद पिंडी में एक जलसा कम धरना लेकर आई हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के फैसले के अनाउंसमेंट से लेकर मुज़ाकरात तक का सफर बड़ा जल्दी तय कर लिया गवर्नमेंट ने। इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है और तहरीक इंसाफ भी अब बातचीत करने का इंदिया दे रही है। आखिर में अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में 1 साल चंद माह के बाद फाइनली ये केस लग गया है। 9:30 बजे इसकी समाअत होगी। देखते हैं पूरा मामला जाता कितना आगे तक है। इस पे प्रोग्राम के आखिरी से में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं। पाकिस्तान के अंदर की सियासत कोई नई बात नहीं है, इसकी माजी में नजीर रही है। 2014 के धरने बहुत पॉपुलर हुए। उससे पहले 90s में भी हमने देखा कि जमात इस्लामी इस तरह स्ट्रीट मूवमेंट करती रही है, लेकिन इस गवर्नमेंट के आते ही 3 महीने के अंदर पै दर पै कई धरने और कई इस तरह की जो जलसे हैं वो होना शुरू हो गए। पहले TLP आई, अब जमात इस्लामी आई, तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने का इंदिया देती है। इस वक्त जमात इस्लामी IPPs के इशू के ऊपर बैठी हुई है पिंडी के अंदर। हुकूमती टीम उनसे मिली है, क्या उसमें प्रोग्रेस हुई, क्या अपडेट हुई? जमात इस्लामी तो जाहिर सी बात है ऑपोजिशन के अंदर है, वो तो आएंगे, इसके ऊपर सियासत भी करेंगे, स्ट्रीट मूवमेंट भी चलाएंगे और जाहिर सी बात है कि अवामी इशू है तो ये रेजोनेट करता है लोगों के साथ। लेकिन MQM पाकिस्तान तो इस वक्त हुकूमती इत्तेहादी है। मुस्तफा कमाल साहब पै दर पे इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर मुतालबा भी कर चुके हैं कि IPP के तमाम मुआहदे रिवाइज होने चाहिए। वो हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान वजीर आजम साहब से हमारी ये गुजारिश है कि ये जो 70% पाकिस्तान के लोकल IPPs हैं और उसमें गवर्नमेंट और लोकल दोनों शामिल हैं, उनके साथ तो ये कैपेसिटी चार्जेस वाला मुआहिदा फिल फौर खत्म किया जाए। धरनों से क्या हुकूमत जो है इस वक्त सियासी तौर पे इसको एक चैलेंज समझती है, परेशान है? इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले से हनीफ अब्बासी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप पहली मरतबा आज मेरे शो में आए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये MQM किससे मुतालबात कर रही है? आपके साथ कैबिनेट में है? मैं मारिया, अगर आप इजाजत दें, एक तो बुलाया आपने एक दफा पहले था मुझे, तो फिर आपने नहीं हो पाया, प्रोग्राम नहीं हो पाया, और दूसरी दफा आपने बुलाया तो मैं आपके प्रोग्राम में आ गया। पहले तो ये वजाहत कर दूं कि मैं दानिस्ता आपके प्रोग्राम में नहीं। दूसरी बात ये है कि आज आपकी जितनी बातें हैं, जो मेरे से क्वेश्चन आप करेंगी, मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर भी उसका जवाब दूंगा और हुकूमती जिम्मेदार की हैसियत से भी आपको उसका जवाब दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं इस परचम की बात करूं, ये जो मैं आज लेके आया हूं आपके पास, और ये जो परेशानी दुनिया के ऊपर इसके नाम से होती है ना, मैं उसकी बात करने लगा हूं। ये क्यों करने लगा हूं कि ये जो कुछ पूरी दुनिया में, खासतौर पे जो फ्रैंकफर्ट में हुआ, बर्लिन में हुआ, UK एम्बेसी के बाहर हुआ, और फिर बन्नू में हुआ, फिर और बहुत सारी जगहों पे हुआ, और फिर उसको सेकंड किया वो पार्टी जो इंतशार पर मबनी है, जिसको हम बार बार इंतशारी पार्टी कहती हैं, उनके मुंह से सुना। जैसे मैं अभी कहने के लिए अगर जसारत मैं करने लगा हूं कि जो इसकी हुर्मत है, मुझे तो अपनी एज ए पाकिस्तानी में बात कर रहा हूं, मुझे अपनी पार्टी से, मुझे अपनी लीडरशिप से, मुझे अपनी जान से, अपनी माल से ज्यादा अजीज है इस परचम की हुर्मत। अच्छा, हम पता नहीं कहां सोए हुए हैं, हमें पहले इसकी हुर्मत को तो रिस्टोर करना है ना, तो फिर हम बाकी और बातें करेंगे। हुआ क्या कि जिन लोगों को हमने 40 साल तक इस मुल्क के अंदर इज्जत और एहतराम के साथ भाई समझ के रखा, आज वही हमारे परचम को अपने पांव तले रोंद रहे हैं। आज वही दुनिया के हर एम्बेसी के बाहर हमारे खिलाफ, और फिर उसको इस पाकिस्तान के अंदर जो सहूलतकार हैं वो सहूलतकारी देते हुए इसकी हुर्मत को पामाल कर रहे हैं। आज 14 अगस्त आ रहा है, चंद दिनों के अंदर अंदर। उससे पहले मेरी अपनी कौम से, मैं तमाम पार्टियों से, पाकिस्तानियों से मुखातिब हूं। मैं कहता हूं जी, मेरी पार्टी का झंडा ना लगाएं, किसी पार्टी का झंडा ना लगाएं, लेकिन इसकी हुर्मत को रिस्टोर करने के लिए, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि जैसे नेशनलिज्म सारे लोगों में है। आपके साथ अगर आप देख लें कि हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, इधर अफगानिस्तान है, मैच जीतते हैं तो देखें ना कैसे गालम गलोच भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो हमें इस दफा जो आजादी मनानी है ना, वो इसकी हुर्मत को रिस्टोर करने के लिए, इस फ्लैग की, जिसके अंदर हम सारे सिंधी, बलोच, पख्तून, पंजाबी, सराइकी तमाम लोग मौजूद हैं, और इस पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए इस परचम को सर बुलंद करना है, तब जाकर हम ये बाकी चीजें जितनी आप मुझसे पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। चले हम उसके ऊपर आ जाएं। जो मेरे वाला सबसे बड़ी बात है कि ये अभी 3 महीने हुए हैं, दूसरा धरना है, दूसरा देखिए मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान की तारीख में, मारिया, पाकिस्तान की पूरी तारीख मैंने पढ़ी है, पैदा मैं लेट हुआ हूं पाकिस्तान से
بعد میں پیدا ہوا ہوں، لیکن تاریخ پڑھی ہے، ایک پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بھی اور ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے بھی، اور کچھ جیل میں بھی تجربہ ہوا 9-10 مہینے کا، کہ وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان جب سے بنا ہے، اور جو آج بیٹھ کر پاکستان میں ہمیں جمہوریت کا سبق دے رہے ہیں اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کے 4 فادرز نے بنیاد رکھی اس ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ کی. دھرنے بھی ہوئے، جلوس بھی نکلیں، یہاں پہ بہت بڑی بڑی موومنٹس بھی چلیں. یہ جو آپ 2-3 چیزوں کی ذکر کر رہے ہیں، یہ تو ان کی اشر شیر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہر جمہوریت کا ایک حسن ہے کہ آپ آتے ہیں اور پروٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن وہ پروٹیسٹ پیسفل ہونا چاہیے. لیکن تیسرے مہینے میں آ گئے نا، اوپر نیچے تو 2 دھرنے آ گئے. لیکن حالات ایسے بنا دیے گئے نا، میری بات سنیں، حالات ایسے بنا دیے گئے اس پاکستان کے اندر. آج دیکھیں، آج سارے لوگ کہتے ہیں نا، جب سانپ گزر جائے تو لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اور جو مکہ آپ کو لڑائی کے بعد یاد آئے اس مکے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ میں 2017 کی بات کروں گا، جب پاکستان پھل پھول رہا تھا، جب پاکستان میں نہ دہشت گردی تھی، نہ بے روزگاری تھی، نہ مہنگائی تھی، نہ لاقانونیت تھی، نہ دہشت گردی تھی. اپنی اس بات کو ذرا غور سے سنیں نا. اس وقت چلتے ہوئے ملک کو اس طریقے سے ضمیر سوئے ہوئے تھے، سارے سب ضمیر سوئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، میں اس پہ بیٹے سے سیلری نہ لینے کے اوپر میں وہی ایشوز پہ میں نے آنا ہے، میں نے عدالتی معاملات کے نہیں میں چاہ رہی ہوں کہ یہ جو آج کا ٹاپک سے بات کریں، میں انہیں دھرنوں کی بات کر رہا ہوں، میں بنیاد بنا رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ وہ سارا ایک بیٹے سے سیلری نہ لینے کے اوپر ضمیر سوئے ہوئے تھے. ایک وقت کے وزیر اعظم کو ہٹایا، اور یہ دکان نہیں ہے کہ میں نہیں چلا سکوں گا، آپ چلا لیں گی. میری فیکٹری نہیں ہے کہ میں نہیں چلا سکوں گا، آپ چلا. یہ ملک ہے، اس میں ایک غلطی کی ہوئی صدیوں بھگتنا پڑتا ہے اس کو، اور وہ بھگت رہے ہیں، پوری قوم بھگت رہی ہے. لیکن آپ آ جائیں ان دھرنوں میں، ٹھیک ہے ایشوز ہیں، کون کہتا ہے ایشوز نہیں ہے. میں کل بھی ایک جگہ گیا، ایک میک اپ آرٹسٹ تھی، میں نے ان سے پوچھا آپ کا بل کتنا ہے؟ وہ تو کہ 38,000 میرا بل آیا. اب ایک میک اپ آرٹسٹ 38,000 کا بل کیسے الیکٹریسٹی کا دے گی؟ لیکن جن سے آپ پیسے لیتے ہیں، جب آپ پیسے لیتے ہیں تو ان کی شرائط ہوتی ہیں، ان شرائط پہ آپ نے چلنا ہوتا ہے. کچھ پچھلے ابھی بہت آئی پی پیز کے اوپر بات ہو رہی ہے، میں نے بھی آئی پی پیز کے خلاف، اگر آپ میری نیشنل اسمبلی کی تقریر اٹھائیں تو میں نے اس پہ بات کی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں صرف ہم ہانکے جائیں گے اور صرف ایسی بات کریں گے کہ جو اچھی بات ہوگی. اچھی بات یہ جو لوگوں کے مفاد کی بات ہوگی. آئی پی پیز کے اوپر میں نے بھی بات کی، لیکن 18 آئی پی پیز کے ایگریمنٹ تو ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں، ری نیگوشیٹ ہوئے نا اس وقت میں، ری نیگوشیٹ نئے بھی ہوئے ہیں. یہ تو 94 سے آئی پی پیز لگ رہے ہیں، 2015 میں آئی پی پیز لگے. اس میں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، سب سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو بند پڑے ہیں ان کو کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دینی چاہیے، سوائے جو فورن آپ کی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ. دیکھیں نا، پہلے بھی آپ نے بہت بڑی غلطی کی. سی پیک کو پیک کیسے کیا آپ نے پتہ ہے؟ آپ نے ایک اپنے فیڈرل منسٹر کے ذریعے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر آپ نے کک بیکس کا الزام لگایا چائنیز کمپنیوں کے اوپر. انہوں نے سب کچھ پیک کیا. انہوں نے کہا آپ تو ہمیں چور کہتے ہیں، ہم جا رہے ہیں یہاں سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ چائنیز ہوں یا ان کو چھوڑ دیں، لیکن لوکل آئی پی پیز لوکل جتنے ہیں ان کے میں کہتا ہوں ریوائز ہونے چاہیے. جو بند ہو گئے ہیں ان کو کہ بھائی اللہ مالک ہے. یہاں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں وہ عارف حبیب ہے، یہاں پہ وہ میاں منشا ہے. یعنی اگر ان کے بند کو ہم پیسے دے رہے تو انہوں نے اربوں خربوں روپے کما لیے نا پاکستان سے. اور بھی ہیں، اورینٹ والے بھی ہیں، کوئی اور میں نے تو 8-10 نام لیے تھے، 40 مختلف ہیں. میں نے ان لوگوں کے نام لیا. 40 نام میں لے نہیں سکتا تھا، سامنے تھے میرے. آپ کی بات ٹھیک ہے. تو میں نے تو یہاں تک کہا کہ انہوں نے اربوں خربوں کمائے ہیں نا. اب پاکستان میں فائنینشیل ایمرجنسی ہے تو آپ کہہ دیں ان کو بائے بائے، کیا ہو جائے گا؟ قیامت آ جائے گی، کچھ نہیں ہوتا. معاہدے کیے ہوئے نا، پھر آپ کو انٹرنیشنل کورٹ لے جائیں گے، وہ لے جائیں گے. آپ اگلی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ پاکستانی ہے نا، سب نے حصہ ڈالا ہے نا مشکل وقت میں. یہ پاکستان ہوگا تو اس پاکستان میں ان کے بڑے بڑے کارخانے لگے ہوئے ہیں نا، ان کو بھی تو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال میں ہمیں یہ کر دینا چاہیے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن کیا گورنمنٹ اس پہ کچھ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، میں وہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں، میں بار بار خود بھی کہتا ہوں اور آپ کے ذریعے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس ملک کو 2 سال پہلے جب ہم نے اس کو ٹیک اوور 2 سال پہلے کیا تھا تو اس وقت ملک بڑی مشکل حالات سے گزر رہا تھا، اور یہ وزیر اعظم تھا جس نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا تھا. لیکن اگر آپ اس وقت ہم کہیں نا جی کہ ہم بڑی بڑی روڈز بنا دیں گے، موٹر ویز بنا دیں گے، ٹرام بنا دیں گے، کچھ اور بنا دیں گے، نہیں. اس وقت ہمیں 2-3 چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں. اور پہلی چیز ہے الیکٹریسٹی بل. اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں، میں 2-3 چیزیں آپ کو بتا دوں جو پرائم منسٹر نے کی ہیں.
ایک تو بلوچستان کے اندر جو ٹیوبویل چل رہے تھے 80 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی تھی، یعنی وہ بل ہی نہیں دیتے تھے 80 ارب روپے، وہ 50 ارب روپیہ پی ایس ڈی پی سے نکال کے ہم نے وہاں دیے اور وہاں پہ کیا سولر پہ لے کے جا رہے ہیں، یعنی 80 ارب روپیہ وہ چوری بچ جائے گی اور وہ سولر جو ہے 70% جو ہے ہم دیں گے، فیڈرل گورنمنٹ 30% وہ 10 لاکھ آپ کے ٹیوبویل ہیں جو سولر پہ جا رہے ہیں پورے، جو تیل پہ چلتے تھے، $3.5 ارب اس پہ خرچ ہوتا تھا زر مبادلہ، وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ہم مطلب کرنے جا رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر 200 یونٹ والا جو ہے اس کو سولر پینل دینے جا رہے ہیں اور 200 سے اوپر جو 500 یونٹ والا ہے 200 سے 500 تک اس کو ہم انسٹالمنٹ پہ سولر دینے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے گھر میں 1 سال پہلے سولر لگا لیا، بہت ساری دنیا نے سولر لگا لیا، تو اسی طریقے سے یہ چیزیں ہم کریں گے۔ گیس ہے، گیس کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں؟ مہنگائی اب 38% سے 12-14% پہ آئی ہے نا، آپ کے سامنے ہے۔ اب اس کو بھی ہم نے مینٹین کرنا ہے اور اس کو کم کرنا ہے، لے کے آنا ہے، ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنا ہے۔ لیکن اب دیکھیں، آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے، جو بھی لوگ آ رہے ہیں یا آ کے کہہ رہے ہیں جی یہ کر دیں وہ کر دیں، تھوڑا حکومت کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ بڑی کوشش ہو رہی ہے، دن رات کی محنت ہے۔ پرائم منسٹر سعودیہ گئے، چائنا گئے اور بہت ساری اپنا کویت اور جو قطر والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے آنا ہے۔ لیکن آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو تو میں جانتی ہوں، لیکن حکومت کیا ان آئی پی پی کے معاہدوں کو ریویو کرنے کے بارے میں سیریسلی غور کر رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، اب اتنا یہ ساری چیزیں ملک کے لیے کر رہے ہیں نا، دن رات اگر پرائم منسٹر کر رہے ہیں تو وہ اپنی ذات کے لیے تو نہیں۔ یہ ابھی ایک خبر چلی تھی، میں آپ کی خبر کے ذریعے اس کی تردید کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو فیک نیوز ہے نا، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کیا فیک نیوز چلی؟ فیک نیوز یہ چلی نا کہ جی ایم این ایز، پارلیمنٹیرین اور وزراء، ان سب کی جو بجلی فری ہوتی ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جتنے الیکشن لڑنے کے لیے ایم این ایز آتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے اپنے یوٹیلیٹی بلز آ کے پیش کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے پہلے، وہ سارا ساتھ لگاتے ہیں، این او سی لیتے ہیں، اور این او سی واپڈا سے این او سی لیں گے، گیس والوں سے این او سی لیں گے، واسا والوں سے این او سی لیں گے، انکم ٹیکس والوں سے، ایف بی آر سے این او سی لیں گے، پھر جا کے ان کے کاغذ ایکسپٹ ہوتے ہیں۔ کسی جگہ کے اوپر کسی ایم این اے کو، کسی ایم پی اے کو، کسی وزیر کو مفت جو ہے وہ بجلی نہیں ملتی۔ میرا تو وزیر اعظم کیا کرتا ہے، وہ تو 10 سال وزیر اعلیٰ رہا تو جتنے بیرونی دورے کیے وہ اپنے پلے سے کیے، وہ جتنے بیرونی دورے کرتا ہے وہ اپنے پلے سے کرتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا حکومتی پیسوں سے۔ لیکن مشکل حالات ہیں، ان مشکل حالات میں سب نے مل بیٹھ کر کام کرنا ہے، نہ کہ آئی ایم ایف کے باہر جا کے ہم نے مظاہرے کرنے ہیں، نہ کہ ہم نے ریزولوشنیں پاس کروانی ہیں اس پاکستان کے خلاف جا کے امریکہ کے اندر یا ہاؤس آف کامن میں کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف بات کرنی۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ آئے گا نا، وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آئے گی جب آپ کے اپنے لوگوں کو یہ دھڑکا لگا ہوا ہے اکتوبر نومبر میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا؟ آپ کو ڈرا کون رہا ہے؟ کیونکہ کئی خبریں ہیں، کسی نے آپ کو ڈرا دیا ہے کہ اکتوبر نومبر میں آپ جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ نا ایک اپنے کارکنوں کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، جیسے 1 سال سے بانی پی ٹی آئی اندر ہے، انہیں آج بھوک ہڑتال یاد آ گئی، اور بھوک ہڑتال بھی کیسی ہے، ہنگر اسٹرائک کیسی ہے کہ وہ 3 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے اور ڈنر سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، یعنی مذاق بنایا ہوا ہے نا۔ اور وہ پروٹیسٹ کی جو کال دی وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ یہ انٹیکٹ رکھنے کے لیے ایسے چھوڑی جاتی ہے، فلیئر چھوڑا جاتا ہے کہ جی نومبر دسمبر میں کیا ہو جائے گا؟ کیا آپ نے حکومت ایک ہی طریقے سے جا سکتی ہے جیسے ہم نے عمران خان کی گرائی تھی؟ نو کانفیڈنس، آپ نو کانفیڈنس لے آئیں، کانسٹیٹیوشنل مطلب کہ بھی جا سکتی ہے، ٹریبیونلز کے ذریعے کیسز ریویو، ٹریبیونلز کے ذریعے نشستیں ریویو ہوں، وہاں پر کوئی نتیجہ بدلے، مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو مل جائیں۔ خواب دیکنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا۔ ابھی دیکھیں نا، وہی لوگ تھے نا جو کل کہتے تھے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے پھانسی دیں گے، گھسیٹیں گے، جو ان کو میر جعفر، میر صادق کہتے تھے، آج وہی کہہ رہے ہیں نا، پیغام بھیج رہے ہیں کہ مہربانی کریں سر، جو نیوٹرل کو جانور کہتے تھے آج وہ نیوٹرل نہیں کہہ رہے، وہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب معافی دے دیں۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ وہ معافی مانگے، 9 مئی کے اوپر معافی مانگے، وہ آئی ایم ایف کے باہر جو مظاہرے کیے اس پہ معافی مانگے، جو ریزولوشنیں انہوں نے پاس کروائی اور جو پیسہ انہوں نے لیا اسرائیل سے، ہندوستان سے، باقیوں سے جو فارن فنڈنگ میں نے ثابت کیا، اس پہ آ کے قوم سے معافی مانگے تو پھر سوچا جا سکتا ہے۔ پھر آپ لوگ کیوں گھبرا رہے ہیں نا؟ یہی مسئلہ ہے کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے اکتوبر نومبر کے اندر جب تبدیلی آئے گی یہاں پر اعلیٰ عدلیہ کے اندر تو پھر آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ لڑکھڑا جائے گی، یا یہ کوئی اسپیسیفکلی کوئی ڈرا رہا ہے؟ کیونکہ یہ خواجہ آصف کہہ چکے ہیں، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں۔ خواجہ آصف نے کیا کہا ہے؟ یہی کہا نا کہ اکتوبر نومبر جو ہے اس کے بعد ہمیں یہ خبریں ہیں کہ پتہ نہیں اس حکومت کو، مجھے نہیں پتا جی، ان کو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی جس نے بھی یہ باتیں کی ہیں نا جی،
مجھے اس بات کا علم نہیں. میں تو پرائم منسٹر کی ترجمانی کر رہا ہوں. میں تو ان کے ساتھ دوسرے تیسرے دن میٹنگ میں بیٹھا ہوتا ہوں. وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں. کانسٹیٹیوشن میلٹ ڈاؤن اور بریک ڈاؤن کی بات کیوں کر رہے ہیں پھر آپ کے اپنی پارٹی کے لوگ؟ نہیں کرنی چاہیے. کیوں کی ہیں پتہ نہیں, میں آپ سے میں خود پوچھنا چاہتا ہوں. پی ایم صاحب نے ان کی سرزنش کی, ساتھ بیٹھے ہوتے میری بات سنیں, وہ مجھے نہیں کہ وہ سرزنش کی یا نہیں کی, لیکن میں پی ایم کو جب دیکھتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہمیں بیل آؤٹ پیکج ملا ہے, اور نیکسٹ بھی آپ کو پتا ہے ایگریمنٹ ہمارا ان کے ساتھ ہو گیا ہے. اور دوسری صورت میں وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے, وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں چند عرصے میں, دیکھیں میں ایک اور آپ کو مثال دوں کہ ہمارا جو شپنگ کارپوریشن ہے اس کے اندر ہمارے پاس جہاز کتنے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ہمارے پاس جہاز ہیں 12, بنگلہ دیش کے پاس 600 ہیں اور 1200 ہیں ہندوستان کے پاس. ہم $5 ارب تو صرف کرایہ دے دیتے ہیں, فریٹ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر پرائم منسٹر نے ایکشن لی ہے, وہ پیسہ بچانا ہے. $3.5 ارب جو ہے وہ تیل والے چلنے والے ٹیوبل وہ بچانے ہیں. ہم نے کوئی تقریباً $15-20 ارب جو اس صورت میں پاکستان کا زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ بیٹھ گئے. سر اگر آپ کا ایک سینئر لیکن اگر آپ کہیں گے 3 مہینے کے اندر آپ کا سینئر منسٹر آ کر کہے ہمیں شوق بھی ہوتا ہے نا, بریک ڈاؤن ہو رہا ہے تو پھر انویسٹر کیا سوچے گا؟ ہمیں ایکچولی دیکھیں میں ان کی بات نہیں کرتا. کچھ انٹلیکچوئل ہر پارٹیز کے اندر ہوتے ہیں, ان کو شوق بھی ہوتا ہے کہ خبر بن جائے. بھئی یہ دور ہم اسٹیٹسمین والی بات کریں, ہم پاپولر سیاست والی بات نہ کریں. پاپولر سیاست والی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی گھر سے آ رہا ہوں آپ کے پروگرام کے لیے, جو باہر یہ مارکیٹ کے اندر 2 ڈکیت پکڑے ہوئے ہیں اور اس کو سارے جلانے لگے ہیں, تو میں بھی ان کے ساتھ مل جاؤں. نہیں, میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے وہاں کا جو ایس ڈی پی او ہے, ایس پی ہے یا اس کا ایس ایس پی ہے, میں اس کو کال کروں گا. میں کہوں گا نہیں ایسے نہیں کرنا, بے شک میری مخالفت ہو رہی ہو, میں نے اس کو روکنا ہے. ہمارا ملک اس وقت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. پوری کی پوری دنیا جو ہے, جس کو موقع ملنا تھا, چاہیے تھا یا موقع مل رہا تھا کہ سی پیک کو پیک انہوں نے کروایا ان دھماکوں کی صورت کے اوپر. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن پہ حملہ آور ہو رہا ہے ایک شخص, اس کی پوری ٹیم باہر بیٹھی ہوئی ہے اور باہر بیٹھ کے فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں جھوٹ کی, اور آپ کے سپہ سالار کی فیملی کے اوپر, سپہ سالار کے اوپر, آپ کے پورے انسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ آور ہو گیا ہے. اب جو ہماری بیرونی قوتیں ہیں جو بہت عرصے سے یہ کوشش کر رہی تھی کہ ہم نے ان کو گرانا ہے, اب وہ سارے اس کے پیچھے اربوں ڈالر لے کے کھڑے ہو گئے ہیں. اب اس کے حق میں ریزولوشن, ایک قرارداد ایک جگہ سے پاس ہوتی ہے, میں نام نہیں لیتا کیونکہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں, قرارداد پاس ہوتی ہے ان کے حق میں, اسی کانگریس سے قرارداد پاس ہوتے ہیں اسرائیل کے حق میں. تو آپ فیصلہ کر لیں نا, آپ نے پابندی لگانی ہے نہیں لگانی, بات چیت کرنی ہے, مذاکرات کرنا. میں تو مذاکرات بیک ٹریک کر گئی نا آپ کی پارٹی پابندی سے. میں تو آج بھی کہتا ہوں آپ دیکھیں, ہمیں نا اب ہلکے پھلکے قدم نہیں رکھنے, حکومت کو بھی اور جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں سارے, ان سب نے مل کر اگر جس نے بھی اس پاکستان پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی اور ایویڈنس موجود ہے اور موجود ہے. کہاں ایویڈنس؟ 9 مئی کے اپنے کا ایویڈنس ہے, وہاں سے وہ اچھا دیکھیں ماریا, یہ تو بڑا ظلم ہے, یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ 2007 والے ہنگامے ہوتے ہیں لندن کے اندر, تو انہوں نے کوئی ایویڈنس کسی سے نہیں مانگے تھے, انہوں نے ویڈیوز نکلوا لی اور ویڈیوز کے اوپر سب کو سزا دے دی. سیاسی طور پہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کو ابھی 2021 کی بات کریں, 2021 کی بات کریں, واشنگٹن ڈی سی کی بات کریں, ٹھیک ہے, وہاں کے انہوں نے ویڈیو نکالی, ان کو سزائیں دی. سر تو کیا ٹرمپ کی پارٹی پہ بین لگا, وہاں پہ ٹرمپ کی پارٹی کے بندے توڑے گئے, جب آپ نے اس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا تو پھر بیک ٹریک کر گیا. دیکھیں میری بات سنیں, یہ ذرا تھوڑا سا نا ہم پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ جب فیصلے کریں گے, من بڑا سونا لگتا ہے, بڑا سمارٹ ہے تو اس کو حق میں فیصلہ دے دیں, من چنگا نہیں لگتا تو اس نے بیٹے سے سیلری نہیں لی تو اس کو سزا دے دیں, اس طرح نہیں ہوتا. جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آئین کو دیکھ کے, قانون کو دیکھ کر ہوتے ہیں. جس عدالت کے باہر 350 موٹر سائیکلوں کو آگ لگ گئی, جس عدالت کے باہر 50 گاڑیوں کو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر جلا دیا گیا, اس کے ماسٹر مائنڈ کو چھوڑ دیا, وہاں کے لوگوں کو چھوڑ دیا. آپ جی ایچ کیو کی بات کر رہی ہیں, حمزہ کیمپ کی بات کر رہی ہیں, جناح ہاؤس کی بات کر رہی ہیں, جو لوگ جہاز کو جلا رہے تھے, جو لوگ شیر خان کے مجسمے کو توڑ رہے تھے, شہداء کے مجسموں کو توڑ رہے تھے, وہ سارے ویڈیوز میں موجود ہیں. ویڈیوز پیش کی ہیں. پروسیکیوشن آپ کے پاس ہے. پروسیکیوشن اتنی آسان ہے اس کی. 9 مئی کی ماریا, 9 مئی کی پروسیکیوشن اتنی آسان ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کسی کیس کی اتنی آسان نہیں ہے کہ سب نے ویڈیوز پیش کر دی گئیں, سب کو دے دی گئیں. آج ایک بندے کو بھی نہ سزا ہوئی ہے. اب اس سے ہوتا کیا ہے,
جب پروسیکیوشن یہ ساری چیزیں دے دیتی ہے، عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں، اب 40 ڈکیتی کرنے والوں کو جب آپ چھوڑ دیتے ہیں اور جو یہاں پہ جلانے والوں کو، تو پھر ان کا راستہ کیا نکلتا ہے؟ راستہ یہی نکلتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. وہ 40 ڈکیتیوں تک کب پہنچتا ہے؟ اگر اسے پہلی ڈکیتی کے اوپر ہی بیل نہ ملے تو وہ باقی 39 کیسے کرے گا؟ پابندی لگانی ہے، بات چیت کرنی ہے، مذاکرات کرنے ہیں، سوچنا ہے، ٹائم لینا، کچھ نہیں پتا چل رہا. میں سارا کچھ بتاتا ہوں آپ. پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی کے جتنے ماسٹر مائنڈ ہیں اور جتنے لوگ، بچے ہیں، بڑے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھیاں ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو سزا ہونی چاہیے. یہ ریاست کے ساتھ اگر آپ اس طرح کھیل کھیلنا شروع کریں گے نا تو یہ بڑے بڑے واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں. میں یہاں ذکر نہیں کرتا ان کا، ابھی آف دی ریکارڈ آپ اور میں دونوں بیٹھے ہوئے تھے. اس ریاست میں پھر ہر بندے کا، پنجابی میں کہتے ہیں، چاکا کھل جائے گا اور پھر وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور آپ کی یہ ریاستی جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے عملہ آور ہوگا. پھر کوئی پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھ سکے گا، یہ آپ ذہن میں رکھیں. پھر نہ ہم کورٹوں میں بیٹھ سکیں گے، نہ پھر ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ سکیں گے، نہ ہی ہم پھر بڑے بڑے آفیسز کے اندر اور بڑے بڑے پلازاز کے اندر بیٹھ سکیں گے. پھر جو سوات آپریشن ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، وہ یہاں تک پہنچ گئے تھے، مارگلا کی پہاڑیوں تک. پھر سوات آپریشن شروع ہوا تھا، لوگوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے تھے، آج بھی پیش کر رہے ہیں. ہمیں آج پوری قوم کو ہوش کے ناخن لینے ہیں. اس ملک کو ہم نے سب نے مل کر بچانا ہے. یہ سب کا ملک ہے، کسی ایک اکائی کا ملک نہیں ہے. سندھی بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، پختون بھی ہیں. پی ایم ایل لوگوں کی بات سن رہی ہوں. جو آپ کی سیاسی اسٹریٹجی ہے نا، وہ صرف اس وقت یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے تحریک انصاف کے جو لوگ ان کو سزائیں دی جائیں، ادر دین دیٹ آپ کے پاس کوئی سیاسی اسٹریٹجی اور نہیں. دیکھیں نا، یہ تو ہے ایک آئینی اور قانونی بات، تقاضا ہے سیاست بھی دیکھیں نا، میری بات سنیں. اب اتنی بڑی غلطی کوئی کرے گا اس ملک کے اندر تو پھر ٹی ٹی پی کو آپ اجازت دے دینا. تحریک طالبان پہ پابندی کیوں لگائی ہوئی ہے آپ نے؟ اس کو وہ بھی یہی کام کرتی ہے. انہوں نے تو آپ کے بچے ہم دھماکوں میں مارے ہیں. تو یہ اس سے بڑی اور کیا ہے کہ آپ دیکھیں نا، آپ نے میٹرو اسٹیشن جلا دیا، آپ نے ریڈیو پاکستان کی عمارت کو آگ لگا دی. اس سے پہلے 2014 میں آپ نے پی ٹی وی کو آگ لگا دی، پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے توڑ دیے آپ نے سپریم کورٹ کے اوپر آپ نے چڑھ دوڑے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں، میری بات سنیں مریم، سر، جو ایک پارٹی اگر ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، اس وقت جو صورتحال ینگسٹر کی وہی ذہن بنایا جا رہا ہے، اور ذہن بنانے والے آج دیکھیں، مجھے بڑا افسوس ہوا. رؤف حسن نے بھی کہا، میں نے جب فارن فنڈنگ کیس پیش کیا تھا الیکشن کمیشن کے اندر بھی اور عدالت کے اندر بھی، اور وہ ثاقب نثار صاحب منہ میں ڈالتے تھے باتیں اس کے وکیل کے، اس کے جو بانی پی ٹی آئی ہے اس کے وکیل کے منہ میں ڈالتے تھے، اس کو صادق امین قرار دینے کے لیے. اس وقت بھی میں نے اتنی بڑی لسٹ دی تھی جو فارن فنڈنگ میں اسرائیل سے پیسہ آیا تھا اور دوسرے ممالک سے پیسہ آیا تھا. پوری لمبی لسٹ تھی کہ اتنے $1,00,000، اتنے $50,000، اسے $30,000، وہ ساری لسٹ. آج رؤف حسن مان گیا ہے کہ ہاں جی، میرے ہندوستان کے فلاں جگہ کے اوپر میرا آنا جانا تھا اور میرا فلاں پہ سیمینار کے اندر جا رہے تھے. ہمارے صاحب، آپ کی جماعت نے یہ بڑا کچھ دیکھا ہے، بھارت کے ساتھ تعلقات، مودی کا یار، یہ سارے الزامات آپ نے دیکھے ہیں. آپ کو معلوم ہے کیسے لگتے ہیں، کیوں لگتے ہیں اور کن مقاصد کے لیے لگائے جاتے ہیں؟ ایک ہے، دیکھیں میری بات، ایک ہے کہ آپ کے ہمسائے میں ملک ہے، آپ ہمسایوں کو بغیر نہیں رہ سکتے، میں کب کہتا ہوں. لیکن ایک ہے کہ آپ ان کے ساتھ مل کر اپنی سالمیت کے خلاف کام کر رہے ہیں. الزام میاں صاحب پہ بھی لگ چکا ہے، غلط لگا نہیں لگنے ہے ہی نہیں نا. یہاں تو موجود ہے سر، لگے ہیں اس ملک کے یہاں اندر. تو موجود. اچھا چلے، ایک اور بات کل بھی میں نے ایک چینل پہ کی ہے، کل بھی میں نے ایک بات کی، آج بھی کہہ دیتا ہوں آپ کے چینل. دیکھیے، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے، بیرونی قوتیں نہیں کھڑی اور یہ بالکل جناب محب وطن ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا اور کچھ بھی نہیں کریں گے، تو پھر ایک سٹیٹمنٹ یہ دے دیں. یہ جس طرح اپنے جرنیلوں کو انہوں نے برا بھلا کہا اور کہا کہ ان کو گھسیٹیں گے، پھانسی دیں گے، غدار ہیں، فلاں ہیں، ڈھینگ ہیں، جو الفاظ، ڈرٹی ہیری، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ انہوں نے استعمال کیے. یہی الفاظ صرف نتن یاہو کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اسرائیل کا اور ان کے پورے جرنیل، ان کے خلاف کہہ دیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، ان کے پیچھے کوئی نہیں. بس اتنا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نے، اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کا جو پارٹی کا میں بار بار مطالبہ دیکھ رہی ہوں وہ صرف ہے کہ 9 مئی کے جو کیسز کے سب میں تحریک انصاف وہ علیحدہ ہے اور پاکستان کی سالمیت. اس کے علاوہ مجھے آپ کی سیاست، کوئی سیاسی بیانیہ اور اس کے علاوہ نظر نہیں آ رہا. وہ بیانیہ کیا ہے ہمارا، میں بتاتا ہوں. ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اور پاکستان کو اس مشکل حالات سے گزارنا ہے.
ہماری ذمہ داری ہے، اپوزیشن کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مہنگائی میں پسے ہوئے لوگوں کو بجلی کے بل ہوں، گیس کے بل ہوں، عام روزمرہ کی زندگی کی جو چیزیں میں نے بتایا وہ کم ہوئی ہیں، اس کے اوپر پنجاب حکومت نے بھی فوکس کر لیا ہے، مرکزی حکومت نے بھی فوکس کر لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کے ہاں امید ہے کہ وزیر اعظم کی یہ جو دن رات کی محنت ہے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ اس پاکستان کے لیے ہے، وہ اپنے لیے نہیں ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو 6 مہینے سال کے اندر اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ چھو کر کے یا ایک جادو کی چھڑی والا کام تو نہیں ہو سکتا نا، بگڑا ہوا کام ہے، اس کو سنبھالنا ہے۔ اور آپ والی بات کہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی چاہیے تاکہ جو باہر آنے والا، باہر سے آنے والا وہ تو کریں گے نا، اپوزیشن سے بات کریں گے، لیکن میری بات سنیں نا، ان لوگوں کو پہلے اگر ان کو چھوڑ کے آپ نے بات کرنی ہے تو پھر سب سے بات کریں، جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جتنے اس ملک کی تاریخ میں ہم نے ہر کسی سے بات کی، تو پھر ان سے بھی کر لیں گے۔ نہیں، یہ تو سر الیکشن لڑکے پروسیس سے لوگوں کے ووٹ سے آئے نا، اس پہ فرق رکھیں، دیکھیں میری بات الیکشن لڑکے پروسیس سے لے کر نہیں آئے۔ دیکھیں میری بات سنیں، اب اس میں بھی پروسیس میں بھی آ جائیں، ہم آئین بھی دیکھیں نا، خود ہی دوبارہ لکھنا شروع کر دیا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ حلف دیتا ہے ایک جگہ کے اوپر کہ میں حلف دیتا ہوں کہ میں آزاد تھا، اب میں سنی اتحاد کونسل میں جا رہا ہوں۔ اب اس کو کہا جاتا ہے کہ تو دوسرا حلف دے کہ نہیں تو سنی اتحاد میں نہیں جانا چاہتا، تو پی ٹی آئی میں جانا چاہتا۔ بات کی بات ہے نا، میں تو 8 فروری کو ووٹ نہیں پڑا، ووٹ سب کو پڑے ہیں نا، سب کو پڑے ہیں، کتنے ووٹ پڑے ہیں؟ ایک سیاسی جماعت ہے نا، دیکھیں نا، ایک سیاسی جماعت کے علاوہ باقی جتنی سیاسی جماعتوں کے ووٹ اکٹھے کریں تو وہ زیادہ ہیں، الیکٹو کے پارلیمنٹ میں آئے ہیں، لیکن آئینی اور قانونی طور پہ نہیں آئے نا، اپنے نام سے نہیں آئے۔ سر وہ تو وہ دھوکہ، فراڈ اور جو جیلی انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر الیکشن کروایا، اس صورت میں آئے۔ الیکشن کمیشن کی اس جو انٹرپریٹیشن کو تو سپریم کورٹ نے بھی کوڑے میں پھینک دیا، اور 12 کے 12 ججز نہیں۔ دیکھیں نا میری بات سنیں، میں پھر یہاں آنریبل سپریم کورٹ کو تو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ایک چیز میں مانگنے نہیں گیا، مجھے وہ بھی دے دی جائے تو خوش قسمتی ہوتی 2018 کی، کہ جہاں پہ نہ مانیٹرنگ جج ہوتا، نہ 12 بجے کسی کو سزا ملتی، نہ باپ بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتاری ہوتی، نہ بیٹے سے تنخواہ لینے کے اوپر جو ہے وہ اپنا کیا اسے کہتے ہیں ایک وزیر اعظم کو ہٹا دیا جاتا، نہ 15 کلو ہیروئن کسی کی گاڑی میں رکھی جاتی، نہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر احسن اقبال جیسے لوگوں کو، خواجہ سعد رفیق جیسے لوگوں کو سزائیں دی جاتی۔ نہیں، زمین جاگ جاتا اللہ کرے اس دن تو شاید آج ملک تباہی کی طرف نہ ماریا، اگر اس وقت زمین جاگ جاتا تو آج ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑا۔ بہت شکریہ حنیف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک پر جب واپس آئیں گے ہم بات کریں گے کہ جو تحریک انصاف نے کل آفر کی ہے اور انہوں نے جو فرق کیا ہے کہ پی ایم ایل این لڑائی کرانا چاہتی ہے فوج کے ساتھ تحریک انصاف کی، تو اس کے جوابی طور پہ کیا کوئی بات کرنا چاہتا ہے تحریک انصاف سے، یا یہ وہ پہلے اپنے طے ہی آفر کر رہے ہیں؟ بریک کے بعد پہ بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ ملک کے اندر اس وقت پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ سیاسی طور پہ کوئی بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کی اس وقت روادار نہیں ہو سکتا۔ انفارچونیٹلی ملک کی سیاست اس نہج پہ آ گئی ہے کہ جو بھی لچک دکھائے گا اس کو اپنی بقا کا خطرہ رہتا ہے۔ چند ہفتے پہلے حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بین لگانے کی بات کی اور اس وقت بڑی تشویش کا اظہار کیا مختلف سیاسی حلقوں نے کہ ایک سیاسی جماعت کے اوپر اگر بین لگے گا تو کس طریقے سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، لیکن ہونا کچھ ایسا ہم نے دیکھا کہ چند ہی دنوں میں بین سے لے کے گفتگو سوچ بچار تک اور اب شواہد کو اکٹھا کرنے اور اس کے بعد فائنلی کل بیٹھ کر بات کرنے تک آ چکی ہے۔ حکومت نے بڑے حد تک اس حوالے سے بیک ٹریک کیا ہے اپنی اس ایکسٹریم پوزیشن سے۔ ذرا دیکھیے یہ سفر کیسا رہا بین لگانے سے مذاکرات کرنے کی دعوت تک۔ وفاقی حکومت پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے کیس موو کرے گی، تحریک انصاف پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں، بہت کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے وہ آبویسلی لیڈرشپ پہلے اس کو دیکھے گی، اس کے بعد جو ہمارے اتحادی ہیں ان سے مشورہ ہوگا اور قانون آئین کے تحت ہوگا۔ ابھی تو کیبنٹ کے سامنے وہ ڈکلیریشن نہیں گئی، کیبنٹ اس کے اوپر غور کرے گی، ڈکلیریشن جو ہے وہ اناؤنس ہوگی اور سپریم کورٹ میں جو ہے وہ پیش ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی پہ پابندی کا، تجویز ہے اور اس تجویز کے اوپر فردر جو مشاورت ہے وہ ہم اپنے سیاسی اتحادیوں کے ساتھ کریں گے۔ سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ اس کے پولیٹیکل اور لیگل دونوں اینگلز جو ہے وہ پوری طرح تھریش نہیں ہوں گے، ریفرنس تب تک ظاہر نہیں جائے گا، لیکن مٹیریل ایسا ہے کہ اس پہ بات ہو رہی ہے اور یہ سنجیدگی سے کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ کابینہ میں وہ چیز آتی ہے جس پر حتمی مشاورت ہو گئی ہو، اتنے ثبوت ہیں، اتنے شواہد ہیں جن کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، جن پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ ہم نے تو کبھی کیبنٹ کے ایجنڈے پہ رکھا ہی نہیں تھا۔ بات کرو
बर्बाद मत करो, सुलझाओ, उलझाओ मत। वहां से लेकर यहां तक पीएमएलएन ने इस हफ्ते काफी सफर तय किया है, लेकिन साथ साथ तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा सफर तय किया है। हम देख रहे थे कि गुज़श्ता 1.5 साल से एक तरीके से एस्टैब्लिशमेंट के साथ बाकायदा डायरेक्ट उनकी इस वक्त महाजर आई थी। इस हफ्ते से उनकी टोन में भी तब्दीली आई। उमर अयूब साहब ने, फिर अलीमा खान साहिबा ने, फिर उसके बाद गंडापुर साहब ने, और आज दोबारा अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब साहब ने बार बार ये बात कही कि हमें लड़ाना चाहती है पीएमएलएन फौज के साथ, हमारा उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइड पे हो जाए, हम अपने मसाइल खुद ही सॉल्व कर लेंगे। सुनिए। बड़ी जुमात को और फौज को आमने सामने खड़ा करना चाह रहे हैं और ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। एक सेटअप जो इस वक्त चल रहा है ये गैर आईनी, गैर कानूनी है और इसका वाहिद हल है कि फिल फॉर इलेक्शन होने चाहिए। कल के दिन हम लोग अपना इजलास करेंगे कि अगला लाए अमल हमारा क्या होगा और उस पे हम पार्लियामेंटेरियंस धरना जो डी चौक है यहाँ पे भी हम लोग, इस पे भी हम लोग डिसाइड करेंगे। पर वाज़ेह पैगाम है गवर्नमेंट को कि आप बहरहाल जी इस हवाले से वो बात कर रहे थे कि फौज और अवाम को आमने सामने खड़ा कर दिया जा रहा है। इसमें नून लीग के वो बात खास तौर पे उसको इल्जाम दे रहे थे। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मालिक साहब से हम गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। पीएमएलएन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हमने देखा कि थोड़ा थोड़ा पीछे कदम लिया है। अब ये दानिस्ता तौर पे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है या वाकई कोई ना कहीं कुछ थॉ हो रहा है या कहीं ना कहीं कलेक्टिवली सबके जहन में ये बात आ गई है कि हमने इस एक्सट्रीम पोजीशन से पोजीशनिंग नहीं करनी कि उसके बाद वहां से पीछे हटना मुश्किल हो जाए। इस पर हम कोशिश करेंगे कि हम बात करें। मालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मालिक साहब, मैंने 2 मुख्तलिफ पोजीशंस दिखाई, पीटीआई को बैन करने की, वहां से लेके बात करने तक आ गए, और तहरीक इंसाफ ने भी बड़े स्मार्टली बाइफर्केशन कर दी है कि उनका मसला तो पीएमएलएन है, वो तो ऐसे ही हम गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? देखिए, इसका कंफ्यूजन ज्यादा नजर आ रहा है हमारी पीटीआई की तरफ से, बिकॉज ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चल रहा है। 3 दिन पहले खान साहब ने बयान दिया कि जिन लोगों को मैंने नाम लिया हुआ, अगर मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब वो 3 लोग आपको पता है आर्मी की टॉप हायरार्की के अंदर आए में हैं, उनका नाम है। फिर अचानक ये बयान सामने आया कि जी हमें लड़ाने की कोशिश की जा रही है और मुझे पता है आसिम मुनीर साहब भी नहीं करेंगे, हम भी नहीं चाहते। सो आपको ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड लगता है, लेकिन जो असल झगड़ा है वो May 9 बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है। उस पर पीटीआई का वही साथ है कि फॉल्स ऑपरेशन है। तो अगर आप सुलह चाह रहे हैं और साथ ही आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने हमें धोखा दिया, आप लोगों ने सारा करवाया है और हमारे पे डाल रहे हैं, तो इट्स नॉट जेलिंग। अभी तक अब कई लोग इनके स्टाफ को, जो मुझे तो बड़ा पसंद आया कि चले कोई ऑलिव ब्रांच आई, कोई बातचीत की गुंजाइश नजर आ रही है, लेकिन दूसरी साइड से शायद तासुर ये लिया जा रहा है कि कमजोरी की निशानी है। बिकॉज जब आपने जुमे को कहा कि पूरी नेशन वाइड हम स्ट्राइक कॉल देंगे, फिर आप एंड में पीछे हट गए, जमात इस्लामी आ गई, एक्सक्यूज दिया गया कि इजाजत नहीं मिली। तो इजाजत लेते तो इस मुल्क में कोई दूसरी वो धरने होते हैं। May 25 तो जब खान साहब आए थे इस्लामाबाद में और बड़ा मारधाड़ हुई भी, तो वो भी बगैर इजाजत के क्राउड था। तो समझा ये जा रहा है कि शायद पीटीआई में वो कैपेसिटी नहीं है, स्ट्रीट कैपेसिटी। और जो हॉक्स है दूसरी साइड पे, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के हैं या गवर्नमेंट पे हैं, उनका तो हमेशा से ये आर्गुमेंट रहते हैं कि जी ये ट्विटर के ऊपर तो शेर हैं सारे, ट्विटर पे बहुत ज्यादा प्रेजेंस है, सड़कों पे इनकी नहीं है, तो हम क्यों परेशान हो। और जब आप कॉल्स दे के बैक ऑफ करते हैं तो आप उस आर्गुमेंट को तकवीत देते हैं ना चाहते हुए भी कि देखें सड़क पे आने की जब बात होती है तो धमकियां चलती हैं, आगे बात नहीं होती। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो सब्सटेंटिव पॉइंट्स है May 9 वाला, उस पर पीटीआई का बयानिया वही है जो जाती बना हुआ है बिटवीन खान साहब एंड आर्मी चीफ, वो भी बयानिया चेंज नहीं हुआ हुआ। तो जो पॉइंट्स ऑफ असल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें तो तब्दीली नहीं आई। आप ये कहना कि गवर्नमेंट है, अब एक तरफ आप ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट इतनी इररिलेवेंट है, ये पावरलेस गवर्नमेंट है, हम इनसे बात भी नहीं करेंगे, बात करेंगे तो हम पिंडी से करेंगे। अब आप ये कह रहे हैं कि जो लोग उठाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये गवर्नमेंट कर रही है। आई थिंक अब पीटीआई को फैसला कर लेना चाहिए कि अगर तो थ्रू निगोशिएशंस मसले का हल निकालना है, जिसका मैं बहुत बड़ा हामी हूं। मेरा ख्याल ये है कि अगर निगोशिएटिंग टेबल पे पीटीआई बैठे, चाहे फर्स्ट स्टेज पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठे, फौज के साथ बाद में हो जाए बात, तो एक तो कहीं बात पहुंचेगी।
لیکن ایک طرف گورنمنٹ اتنی ریلیونٹ ہے کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جی گورنمنٹ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ ہماری لڑائی کروا رہی ہے بٹوین ہمارے میں اور فوج میں. دیز تھنگز ڈونٹ جیل. سو مکس میسجنگ آ رہی ہے، 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ. آئی تھنک اب یہ فیصلہ پی ٹی آئی کو کر لینا چاہیے کہ کیا انہوں نے طاقت کے بل پر مجبور کرنا ہے پنڈی کو ہمارے سے بات کرنے پہ، یا آپ نے ایک درمیانی راہ لانی ہے. درمیانی راہ آئی تھی جب اشرف ضئی صاحب نامنیٹ کیے. اگلے دن آپ کو یاد ہے جب اشرف ضئی صاحب آئے تو سب نے کہا یار زبردست موو ہوئی ہے کہ آپ پلازیبل ڈینائبلٹی کے ساتھ آپ وہ بندہ آ گیا وہ بات کریں گے. اگر پیپلز پارٹی پی ایم ایل این سے بات چیت بڑی تو چلے کریڈٹ ہم شیئر کر لیں گے. ناکامی ہوئی تو ان کا انیشیٹو تھا. لیکن اگلے دن بیانات آگے سب کے وہ جی اشرف ضئی صاحب نے تو بار بار ہمارے پہ اصرار کیا، منت کی، تو ہم نے کہا چلیں آپ یہ حجت تمام کر لیں. اب ایسے نہیں ہوتا، یا آپ نیگوشیٹڈ پہ جائیں یا اب آج اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں جینوئنلی کنفیوزڈ ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کا اینیمی نمبر 1 کون ہے. ٹھیک ہے، اور کمیونیکیشن تو اور اس کی کوآرڈینیشن کل تک میں بہت کلیئر تھا کہ اٹ از بٹوین خان صاحب اینڈ دی آرمی چیف. اب ٹوڈے آئی ڈونٹ نو کہ سڈنلی کیا شہباز شریف زیادہ امپورٹنٹ ہے، نواز شریف لیکن مالک صاحب وہ ہم نے سیکنڈری یہ ہے. بھی دیکھنا ہے نا کہ کیا یہ ایک کنٹرولڈ قسم کا نیریٹو ہے جس میں آپ علیحدہ کر رہے ہیں اور ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا یہ بیک ٹریک کرنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ حکومت کے لیے اس وقت تحریک انصاف بڑا پرابلم ہے، بیکاز یہ تیسرے چوتھے مہینے میں 2 دھرنے کم جلسے آ گئے ہیں. کہ should the government be worried? No, government should only be worried. ڈسرپٹیو جو گورنمنٹ ڈسرپٹ نہیں ہوتی تو گورنمنٹ چلتی رہتی ہے. نواز شریف صاحب نے بھی اپنی گورنمنٹ چلا لی تھی 136 دنوں کے دھرنے میں. گورنمنٹ چل جاتی ہیں، ڈسرپٹیو تب ہوتی ہیں. گورنمنٹ کو فکر تب ہوگی اگر کانفرنٹریشن بٹوین آرمی اینڈ عمران خان صاحب کم ہوتی ہے. گورنمنٹ کی فکر تب ہوتی ہے اگر یہ ایکویژن ہے جو ان کے پاس علاج نہیں ہے عمران خان کا پولیٹیکل، انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا ہوا کہ لیٹ دی آرمی ٹیک کیئر آف ہم، پھر بعد میں ہم دیکھ لیں گے. اور لیکن پی ٹی آئی کو بڑا سیریس کرنا ہے کہ پہلے اٹ واز بٹوین 2 انڈیویجولز. شروع میں سارے کہتے تھے دیکھیں جی یہ 2 شخصیات کی جنگ ہے. مئی 9 کے بعد یہ پی ٹی آئی ورسز انسٹیٹیوشن ہو گئی. اب پہلے اس انسٹیٹیوشنل جو گریونس ہے اس کو پی ٹی آئی نے کیسے ہینڈل کرنا ہے وہ ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہا. اگر مئی 9 سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اپنے آپ کو ڈسٹنس نہیں کرتی، اگر جو ٹویٹر کے اوپر ذاتی حملے اب بھی تمام ملٹری ٹاپ لیڈرشپ کی خاندانوں کے اوپر جو جملے چل رہے ہیں وہ ابھی بھی چل رہے ہیں. پی ٹی آئی کا میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ جو ان کا ڈیجیٹل ونگ ہے اس کی پالیسی اور جو ان کے لیڈرز کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے اس پہ بڑا فرق ہے. اب رؤف حسن صاحب آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتے ہو، پرائیویٹلی وہ بیچارہ دیوار میں ٹکرے نہیں مارتے تھے صرف، لیکن وہ کتنا دکھی تھے کہ ڈیجیٹل والے کیا کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، چیزوں کو ذاتی کر دیتے ہیں. اسی کیس میں ان پہ کیس چلنے لگا پیکا کورٹ کے اندر. اور میں تو اپنے شو میں بھی کہا مار رہی ہوں بار بار یو گاٹ دا رانگ مین. وہ بیچارے کو اندر کر دیا یو گاٹ دا رانگ مین. بہت شکریہ. جب ہم بہت شکریہ محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ ہم جائیں گے. جب واپس آئیں گے فائنلی 1 سال کے بعد ارشد شریف صاحب کا سپریم کورٹ کے اندر جو کیس ہے اس کی اگلی تاریخ دے دی گئی ہے. کل صبح اس کیس کی سنوائی ہوگی. بریک کے بعد پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. تقریباً 1 سال بعد ارشد شریف قتل کیس کی اگلی سنوائی کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے کے لیے جا رہی ہے. آخری مرتبہ 13 جون 2023 کو اس کیس کی لاسٹ ہیئرنگ تھی اور پاکستانی سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل کیس کی آخری سماعت 13 جون 2023 کو جب ہوئی تھی تو سماعت کے دوران سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیے تھے کہ صحافی ارشد شریف کا قتل بہت سنجیدہ معاملہ ہے. صحافی کا قتل پوری دنیا کے لیے دردناک ہوتا ہے. کارروائی کا مقصد ارشد شریف کے قتل کے ذمہ داروں کو تلاش کرنا ہے. کینیا میں جن پولیس اہلکاروں نے ارشد شریف پر فائرنگ کی ان کا مقصد کیا تھا؟ قتل کے محرکات کا پتہ چلانا ضروری ہے. سابق چیف جسٹس کے روبرو آخری سماعت میں حکومت نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ کینیا کی حکومت کے ساتھ تحویل مجرمان اور مشترکہ تحقیقات کے حوالے سے معاہدہ کیا جا رہا ہے جس کے بعد نامزد ملزمان کو گرفتار کروا کر پاکستان لایا جائے گا. 31 جون کو ہونے والی سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے ارشد شریف قتل کیس کی سماعت 2023 جولائی تک ملتوی کی تھی. اب تقریباً 1 سال بعد کل یعنی 29 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے.
जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। 1 साल पहले गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि वो इन तमाम म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के मुआहदों के पर काम करने जा रहे हैं और केन्या की हुकूमत से ये कहेंगे कि ये जब ये मुआहदा फाइनलाइज हो तो उसके बाद नामजद मुल्जिमान को लेकर आया जाए, लेकिन उन मुआहदों के हवाले से ना कोई अपडेट है। क्या हुकूमत पाकिस्तान ने जो केन्या की अदालत से फैसला सामने आया है अरशद शरीफ के हवाले से, जहां ये तस्लीम किया गया है कि मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं थी, उसके बाद क्या कोई राब्ता किया है केन्या की गवर्नमेंट से? एटलीस्ट ये रिपोर्टेड नहीं है। तो हुकूमत की इस हवाले से ना कोई सीरियसनेस है, ना कोई विल है, और आखिरी मरतबा जब अदालत में वो क्लेम किया था ना उसमें लगता है कि आगे कोई प्रोग्रेस है। बहरहाल जी, कल अदालत के अंदर देखते हैं कि हुकूमत जब सवाल पूछा जाएगा तो उस हवाले से आगे क्या प्रोग्रेस होगी। प्रोग्राम का खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा।